बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी, मेरे साथ असदुल्ला खान साहब मौजूद हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद यानी शहर इक़्तिदार में जिसे साजिशों का शहर कहा जाता है, गुज़श्ता 5 दिनों में कुछ ऐसी सियासी हलचल है जिस हलचल ने बहुत सी मुमकिनात को वजूद दिया है और हैरान कुन तौर पर इन पॉसिबिलिटीज़ में या जो बहुत से मुमकिना सिनेरियोज़ हमारे सामने आए हैं उसमें से एक सिनेरियो मुस्लिम लीग नून के लिए और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है और मार्केट में इस हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है। ज़रा असदुल्ला खान साहब से इसके ऊपर नोट्स शेयर करेंगे कुछ, मैं अपने जो है वो इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस सामने रखूँगा और असदुल्ला खान साहब से भी पूछेंगे कि आखिर मोहसिन नकवी साहब के हवाले से ये सारी थ्योरी कब आई, कैसे आई। वो आई ऐसे कि सबको मालूम है कि क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फ़ैसला आया। फ़ैसले में कहा गया, नाम लिख कर बताया गया, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल लेकर जाना है। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल हुकूमत नहीं लेकर जाती। पहले दिन से उनकी इंटेंट वाज़ेह है कि वो नहीं लेकर जाना चाहती, वो उस फ़ैसले को रिवर्स करवाना चाहते हैं। वो समझते हैं कि अदालत ने तजावुज़ किया है और इस फैसले पर ना सिर्फ ये कि अमल दरामद नहीं होता बल्कि उसके लिए जो सिचुएशन बताई जाती है या वजह बनाई जाती है वो ये कि सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से हम इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल नहीं लेकर गए। अब सिक्योरिटी सिचुएशन किसकी ज़िम्मेदारी है? वफाकी वज़ीर दाखिला की। शहर इक़्तिदार में इस्लामाबाद में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो उन्होंने करनी है, लेकिन इस सारे मामले पर यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद ना होने पर जो PTI अप्रोच करती है अपनी तौहीन अदालत की दरख्वास्त के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, उसमें जिन लोगों की नाअहली की या जिन लोगों पर तौहीन अदालत लगाने की दरख्वास्त की जाती है उसमें हैरान कुन तौर पर मोहसिन नकवी साहब शामिल नहीं होते। अब जो थ्योरी है मार्केट में वो ये कि अगर अदालत जो है वो इंसाफ का हथौड़ा उठा लेती है तो वो बरसेगा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर, वो बरसेगा तारिक फजल चौधरी पर, वो बरसेगा अताउल्लाह तारड़ पर और उसके नतीजे में और दीगर जो अफसरान हैं उनके ऊपर। और उसके नतीजे में अगर शहबाज शरीफ साहब को ये भी कह दिया जाता है कि यू हैव बीन सेंटेंस्ड टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, 12 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड की सज़ा, और उसका मतलब नाअहली, और उसका मतलब यह है कि वफाकी हुकूमत का खात्मा तो इंटैक्ट रहेगी मौजूदा पार्लियामेंट और इसने एक नया वज़ीर आज़म मुंतखब करना है। ये एक हैरान कुन पॉसिबिलिटी है जिसके ऊपर बात हो रही है। असदुल्ला खान साहब, पहले तो मुझे बताएं क्या इस हवाले से अभी तक जो मार्केट में थ्योरीज आ चुकी हैं तो वो क्या हैं और उनमें किस में जान नज़र आती है? पहले तो ये बताएं कि अताउल्लाह तारड़ पे और तारिक फजल चौधरी पर तौहीन अदालत क्यों लगेगी? तौहीन अदालत इस वजह से, एक वज़ीर इत्तलात है जिसने बैठकर पहले दिन से जो अदालत का फ़ैसला है उसके हवाले से डिफेंस शो करना शुरू कर दी थी। जो उन्होंने तलाल चौधरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहीं उन्होंने कहा कि हम अदालत का एहतराम करते हैं, उसके फ़ैसले का एहतराम करते हैं, हम इस पर अमल दरामद करना इम्प्लीमेंट तो उन्होंने नहीं करना था। हम ये चाहते हैं कि इस अदालत यानी कि अदालत के बगैर भी हम ये चाहते हैं कि हम हर कैदी को, क्योंकि अदालत ने पैराग्राफ नंबर 13 में क्या लिखा है, पैराग्राफ नंबर 13 में क्लियरली लिखा है कि रियासत की, हुकूमत की, अदालत की कुछ जिम्मेदारियां हैं और कोई भी शख्स जेल की सलाखों के पीछे होने की बिना पर यह तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि उसके बुनियादी इंसानी हकूक खत्म हो गए हैं या उसको इनह्यूमन ट्रीटमेंट जो है वो आप देना नहीं, मगर फैसला तो हुकूमत ने करना है ना, अता तारड़ ने नहीं करना, इम्प्लीमेंट भी अता तारड़ ने नहीं किया। अता तारड़ ने तो जो फैसला हुआ है वो आगे बताना है मीडिया को, उनकी तो ये जिम्मेदारी है। तो आप 3 सीटें खाली कराने में खुश हैं, असल में मैं सोच देख रहा हूँ। आप कह रहे हैं वज़ीर आज़म, वज़ीर इत्तलात तारिक फजल चौधरी को 3-4 सीटें खाली होनी चाहिए, आपका फिर रांझा राजी होगा। नहीं तो दूसरी तरफ भी अगर देखें ना, जो आप लास्ट 48 to 72 आवर्स को ट्रैक करें तो जो अदालत का फैसला है जो पेपर पे लिखा हुआ है उसकी खिलाफ वर्जी तो PTI ने भी की है, उसकी खिलाफ वर्जी जो है वो हुकूमत ने तो की ही की है। लेकिन PTI जो है, जब आप उससे कहते हैं या आप सोचते हैं कि PTI इसके ऊपर क्या जवाज़ घड़ सकती है, तो आपके जहन में आएगा PTI जो है वो उज़्र बनाएगी इस बात को कि हुकूमत ने उस पर अमल दरामद ही नहीं किया। उज़्मा खान साहिबा को अलहदा से रात के अंधेरे में मोबाइल फ़ोन की टॉर्च में उनको जो है वो पिम्स अस्पताल पहुंचा दिया गया। अगर लिहाजा हमें तो ये बात और ये हकाइक अवाम के सामने रखने थे, लेकिन जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का उसमें तो क्लियरली है कि उनकी फैमिली, उनके वकला, उनके डॉक्टर्स की टीम या उनकी पार्टी के लोग इस मामले पे पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। और ये इन्फॉर्मेशन की बात है ना ईसा नकवी साहब, वो तो तब की बात है ना जब आप
انہیں ہسپتال شفٹ کریں, ساتھ ساتھ پئیں آپ چائے. دیکھیں جب آپ ہاسپٹل شفٹ کریں گے عمران خان کو, عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا, پھر ہی پی ٹی آئی پر پابندی لگے گی نا کہ اب شفا میں علاج شروع ہو گیا ہے, مگر شفا کے باہر نہ پریس کانفرنس ہونی چاہیے, نہ شفا کے باہر کوئی اور مجمع لگنا چاہیے, اور نہ عمران خان کی جو ہیں چیزیں وہ انہوں نے تو پریس کانفرنس یہ کی ہے آ کے کہ بھائی عدالت کا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوا, شفا لے کر نہیں گئے, یہ پریس کانفرنس کی ہے. یہ پریس کانفرنس کرنے سے تو منع نہیں کیا عدالت نے کہ بھائی آپ کی طبی جو اس وقت صورتحال ہے, جو ان کی ہیلتھ سچویشن ہے, اس کی ڈیٹیلز آپ پبلکلی نہیں بتائیں. یہ صحیح ہے, لیکن پارشلی تو فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا نا عدالت کا فیصلہ. بالکل عدالت کا فیصلہ تو دیکھیں, شفا عمران خان جاتے ہیں تو پی ٹی آئی پر یہ بائنڈنگ تھی, پھر کہ کوئی اس پر جو رپورٹ شفا میں جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کی رپورٹیں, شفا میں جو معاملات ہوتے ہیں اس کی اپڈیٹس وہ میڈیا تک جاری نہیں ہونی چاہیے تھی. وہ تو نوبت ہی نہیں آئی. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ, ہاں جو سب سے بڑی دو چیزوں پر مجھے لگتا ہے کہ توہین عدالت لگتی ہے. ایک چیز پر یہ لگتی ہے کہ شفا نہیں لے کر گئے کیونکہ کیٹیگوریکلی فیصلے میں لکھا تھا کہ شفا ہاسپٹل منتقل کریں, اور دوسرا ٹیسٹ کروانے تھے عمران خان کے, ٹیسٹ ہی نہیں ہوئے, ٹیسٹ اینڈ ٹریٹمنٹ. تو ٹریٹمنٹ تو ٹیسٹ کے بعد ہی شروع ہوتا ہے نا, پہلے تشخیص ہوتی ہے پھر ٹریٹمنٹ شروع ہوتا ہے. تو عمران خان کا چونکہ تشخیص ہی نہیں ہوئی, اور حیران کن طور پہ آپ دیکھیں نا وزیر اعظم صاحب نے یہ نوٹس تو لیا کہ مشین کیوں نہیں چل رہی تھی, مگر یہ نوٹس نہیں لیا کہ اس کا ٹیسٹ کیوں نہیں ہوا. یعنی اس میں یہ لکھ دیتے ہیں کہ بھائی اگر ہمارے سرکاری ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ نہیں ہو پا رہا یا ٹیسٹ نہیں ہو پا رہا تو کہیں سے بھی کرائیں, مگر کروائیں. عام طور پہ کیا ہوتا ہے عیسیٰ نقوی صاحب, خدا نخواستہ میں اور آپ ٹیسٹ کروانے کے لیے سرکاری ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے. اب اور بھی لوگ پیشنٹ آتے ہیں نا سرکاری اسپتالوں میں جس کا ٹیسٹ ممکن نہیں ہے, ڈاکٹر لکھ دیتا ہے کہ بھائی یہ دوائی آپ کو یہاں سے مل جائے گی, یہ نہیں ملے گی, یہ میڈیکل اسٹور سے لے آئیں, یہ ٹیسٹ یہاں سے ہو جائے گا مگر یہ ٹیسٹ نہیں ہوگا, اس کو باہر سے کروا لیں. یہ روزانہ کا پیٹرن ہے. تو عمران خان کا کیوں نہیں کروایا گیا؟ ٹیسٹ تو ہونا ہی چاہیے تھا نا جی. عمران خان کا ساتھ میں حکومت کو یہ جواب بھی دینا ہوگا اگر توہین عدالت کی جب بھی کارروائی ہوتی ہے یا نظر ثانی درخواست پر بھی عمل درآمد شروع ہوتا ہے, یعنی اس کو سننا شروع کیا جاتا ہے, تو حکومت کو یہ بتانا ہوگا کہ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا تھا کہ آپ نے ایک میڈیکل بورڈ بنانا ہے, میڈیکل بورڈ میں فلاں 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 اور فلاں شامل ہوں, اور یہ دو لوگ. تو حکومت نے شفا کی مینجمنٹ سے کون سا لیٹر لکھ کر یہ کمیونیکیٹ کیا, اس میڈیکل بورڈ میں کون کون سے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس اپنے شعبے کے, کارڈیولوجی کے, ریڈیولوجی کے, فلاں کے کون کون شامل تھے. اس میڈیکل بورڈ کے سامنے عمران خان صاحب کی یہ جو ٹیسٹ رپورٹس ہیں وہ پیش کرنے سے پہلے طارق فضل چودھری یا وزیر دفاع خواجہ آصف یا عطا اللہ تارڑ کیسے پریس کانفرنس کر کے کہہ سکتے ہیں یا ٹویٹ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کی صحت بالکل درست ہے؟ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں؟ کیا میڈیکل بورڈ نے اس پر سٹیمپ کیا ہے؟ کیا انہوں نے فائنل اس کے اوپر حتمی رپورٹ؟ اچھا, دوسرا یہ کہ اس رات کو, یعنی کہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو آپ نے یہ کہا کہ شفا انٹرنیشنل کے باہر لوگ اکٹھے ہو گئے تھے. ایک تو فیصلے میں کہیں نہیں لکھا ہوا, فیصلہ جو 18 تاریخ کو آیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ان سائڈ دا پریمیسز آف شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کوئی مجمع نہیں لگائے گی, اور پی ٹی آئی نے نہیں لگایا. تو پی ٹی آئی نے نہیں لگایا, نہ کال دی گئی. لوگ جو ہیں وہ اپنے طور پر آئے اور وہ آنے تھے. اب اگر کسی اور کے لیے نہیں آتے تو اس کے اوپر کسی کا کیا قصور ہو سکتا ہے؟ لوگ تو جو ہر وہ راستہ جو ممکنہ طور پہ ڈیالہ جیل سے شفا کے لیے استعمال ہو سکتا تھا, وہاں پر جو پل ہیں ان کے اوپر لوگ کھڑے ہوئے تھے نا, ان کی تصویریں آپ نے ویڈیوز دیکھی, آتش بازی ہوئی, لوگ اکٹھے ہو گئے. لیکن لوگ رکاوٹ تو نہیں بنے نا عمران خان کے اسپتال شفٹ کرنے میں, رکاوٹ نہیں بنے. اس کی وجہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک کانوائی نکلا, پریٹینڈ کیا گیا کہ اس میں عمران خان موجود ہیں, پریٹینڈ کیا گیا کہ ایک وائٹ کلر کی لینڈ کروزر ہے اس میں عمران خان بیٹھے ہوئے ہیں, اور کسی نے ان کو انٹرپٹ نہیں کیا, کسی نے نہیں روکا, اور وہ قافلہ جو ہے وہ داخل ہو گیا شفا میں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا مجمع نہیں تھا جو عمران خان کی شفا منتقلی میں رکاوٹ تھا. دوسرا, اگر آپ اس فیصلے پر عمل درآمد کرنا چاہتے تھے تو آپ 8-10 گھنٹے کے بعد ایک اور اٹیمپٹ کر لیتے, وہی شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل, اور آپ عدالت کو یہ بتا دیتے کہ بھئی ہم اس وقت ٹرائی کیا تھا ود ان 48 آورز, یہ ایشو کریٹ ہو گیا تھا, اس کی بنا پر ہم نہیں کر پائے, تو 8 گھنٹے بعد ہم نے اگلی اٹیمپٹ کی. اور توہین عدالت کا ایک اور نقطہ یہ بھی ہے کہ اس فیصلے میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کے جو پرسنل معالج ہیں ان کو عمران خان تک ایکسیس دی جائے گی, جبکہ نہیں دی گئی. ڈاکٹر کو بہت سے لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے, ہم وہ جو تھیوریز مارکیٹ میں زیر گردش ہے نا اس پر آتے ہیں, یہ ذرا معاملہ مکال ہے. کون سی والی؟ یہ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے. محسن نقوی. اچھا, اب اس میں آپ دیکھیں نا کہ اس فیصلے میں لکھا گیا تھا کہ پرسنل معالج کو ایکسیس دی جائے گی. پرسنل معالج کو فون کر کے اڈیالہ بلا لینا,
اور پھر ان کو ایک اور گاڑی میں بٹھا کے شفا بھیج دینا اور عمران خان کو پیمز لے جانا، اس سے جو عدالتی فیصلے کے امپلیمنٹ کرنے کا تقاضا ہے وہ پورا نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایک نقطہ ہے توہین عدالت کا. دیکھیں اب توہین عدالت لگانے کے لیے مواد عدالت کے پاس خوب سارا موجود ہے. اب اگر کوئی رکاوٹ، کوئی ایکسٹرنل فیکٹر رکاوٹ بن جاتا تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. ادروائز انف ریکارڈ موجود ہے عدالت کے پاس کہ وہ توہین عدالت لگا سکے، چاہے ایک پہ لگائے، چاہے آپ کے مطابق 3 پہ لگائے، آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق. لیکن میں تو ان کے نام لے رہا ہوں نا جو پی ٹی آئی نے اپنی درخواست جن کے خلاف لکھی ہے. میں تو ان کا کہہ رہا ہوں، چیف کمشنر کا کہا ہے، جن لوگوں کو مینشن کیا میں تو انہی کا بات کر رہا ہوں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ان کا نام لے رہے ہیں. اب بحث یہ ہے کہ محسن نقوی کا نام کیوں نہیں لیا گیا. اب میرے خیال میں اس میں دونوں ہی وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ محسن نقوی کے ساتھ پی ٹی آئی مسلسل انگیجمنٹ میں ہے اور تعلقات میں کوئی بہتری ان کے آپس میں پیدا ہوئی ہے. یعنی محسن نقوی پی ٹی آئی کو یہ یقین دلاتے چلے آ رہے ہیں، صحیح یا غلط، کہ آپ کے لیے چیزیں بہتر ہو جائیں گی، عمران خان رہا ہو جائے گا، چیزیں بہتر ہو جائیں گی، اچھا یہ نہ کرو، احتجاج نہ کرو، لانگ مارچ نہ کرو، باہر نہ نکلو، ڈاکٹر سے بہن کی ملاقات کرا دیتے ہیں. تو مسلسل ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو گیا ہے. تو ایک وجہ تو عین ممکن ہے، ہو سکتی ہے کہ محسن نقوی کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو گیا ہو. ویسے بھی محسن نقوی صاحب اور پی ٹی آئی کا جو موقف ہے موجودہ حکومت کے حوالے سے، وہ ایک معاملے میں تو وہ اتفاق کرتے ہیں نا دونوں کہ سسٹم کو لیپس کر چکا. تو جب دونوں کی رائے ہی ایک ہے موجودہ حکومت کے بارے میں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک وجہ ہو. لیکن خیر محسن نقوی صاحب کا پاسٹ پی ٹی آئی کبھی نہیں بھول سکتی. جو کارکنوں پر ظلم ہوا محسن نقوی صاحب کے زمانے میں جب وہ چیف منسٹر تھے، اور محسن نقوی صاحب نے دیکھیں نا، میں کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ ایک شخص کو چیف منسٹر بنایا گیا ہو، نگران وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہو، اور اس کو یہ بتایا گیا ہو کہ تمہارے سیاسی مستقبل کی ضمانت یہی ہے کہ پی ٹی آئی ہارے، پھر ہی تمہارا سیاسی مستقبل آگے چلے گا. تو وہ کیوں نہیں اس نے ہر حد پار کی پھر پی ٹی آئی کو ہرانے کے لیے، ہر ظلم کیا پی ٹی آئی کے ورکرز کے اوپر، لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے، خواتین کو ہراساں کیا، کیا کچھ نہیں ہوا. اس لیے کہ محسن نقوی صاحب اس سسٹم میں وزیر داخلہ بن سکیں اور پھر آگے مستقبل میں جا کے اپنا مستقبل روشن کر سکیں. تو محسن نقوی صاحب نے یہ کیا. یہ پی ٹی آئی کیسے یہ بھول سکتی ہے؟ اب ان کو لگتا ہے کہ جی یہ طاقتور ہیں، ان سے ریلیف لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو ہے وہ عمران خان کے لیے بات چیت کی جائے، ڈیل کی جائے. لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جیسے عمران خان کہہ رہے ہیں بھائی آپ وہ کریں، عمران خان کہہ رہے ہیں آپ نے ان سے بات نہیں کرنی تو بس ٹھیک ہے. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آپ اسٹریٹ موومنٹ کریں تو پھر اسٹریٹ موومنٹ کریں. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آپ لانگ مارچ کریں تو پھر آپ لانگ مارچ کریں. پھر آپ کو اپنے دماغ سے سوچنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ سبجیکٹ نہ دیکھتا ہے، نہ سوچتا ہے، نہ سنتا ہے وہ. اچھا اب ظاہر ہے کہ اب کمنگ ٹو دیٹ تھیوری پر سے، یہ جو تھیوری ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کو وزیر اعظم بننے کے لیے یا ان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے اس کی راہ ہموار کی، دو ہی چیزیں ہیں نا، دو پاسبلٹیز ہیں. ایک یہ کہ آپ نے حکومت کی گردن پہ ننگی تلوار رکھ دی توہین عدالت کی، اور یہ وہ بھاؤ ہے جس سے حکومت کو ڈرا کر 28ویں آئینی ترمیم، چھوٹے صوبے، انتظامی یونٹس وغیرہ کا کام کروایا جائے گا. اور 28 دن کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا، اور یہ 16 ستمبر سے پہلے جو اوریجنل ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے رکھی تھی، یہ کام ان سے نکلوا لیا جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ اب میں اس تھیوری کو کیوں رد کرتا ہوں، میں یعنی کہ میرے پاس اب یہ میں پیورلی آن دا بیسس آف لائک انالیسس، یہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم پاکستان جو ہیں ان کو نااہل کر دیا جاتا ہے، توہین عدالت ان کے اوپر لگ جاتی ہے، جو لگ سکتی ہے، پاسبلٹی ہے. یعنی توہین عدالت تو ہوئی نا، اگر عدالت چاہے انصاف کا ہتھوڑا اٹھائے اور برسا دے ان کے سر پہ، ان کو نااہل قرار دے دیا جاتا ہے بائی دا ورچو آف پرائم منسٹرز نااہلی. جو کابینہ ہے وہ تحلیل ہو جاتی ہے، حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے. پارلیمنٹ تحلیل نہیں ہوتی، پارلیمنٹ موجود ہے. اب اسی پارلیمنٹ سے آپ نے ایک نیا قائد ایوان منتخب کرنا ہے. اب کیا قائد ایوان نے اگر محسن نقوی نے ہونا ہے، اور مسلم لیگ نواز جو ہے وہ آخر کار کیوں کر ووٹ دے گی محسن نقوی صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے، جبکہ وہ جاوید لطیف سمیت ڈھیر سارے ان کے لیڈرز جو ہیں وہ آج کل یہ کہتے پھر رہے ہیں. وہ ناصر بٹ نے نکل کے سب سے پہلے کیا کہا تھا جب ریاکشن جو انہوں نے دیا، انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کی حکومت کے خلاف ایک دفعہ پھر سازش جو ہے وہ شروع ہو گئی. جاوید لطیف کے آپ ٹویٹس اٹھا لیں، آپ ان کے مختلف لیڈرز کی، سوائے میرا خیال ہے خواجہ سعد رفیق کے کسی نے بھی اس فیصلے کو نہ ہضم کیا نہ ویلکم کیا، نون لیگ میں سے کسی نے بھی نہیں کیا. اور محسن نقوی یہ کہہ رہے ہیں، کل طلال چودھری نے کہا کہ یہ آزاد عدالتیں ہیں، یہ گڈ ٹو سی یو والی عدالتیں نہیں ہیں، آزاد عدالتیں ہیں. آزاد عدالتوں کا فیصلہ بھی نہیں مانا. اب محسن نقوی صاحب کو ووٹ درکار ہے،
ہم مفروضے پہ بات کر لیتے ہیں. جس طریقے سے ایک نان ممبر کے طور پہ ماضی میں اگر ایک بندہ الیکٹ ہوا اور اس کو پاس ایک سرٹن ٹائم پیریڈ ہے جس میں اس نے پھر آگے کہیں سے الیکٹ ہونا ہے آفٹر بینگ الیکٹڈ ایز پرائم منسٹر. محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کو ووٹ درکار ہوں گے. اگر نون لیگ نے ان کو ووٹ نہیں دینا تو پیپلز پارٹی کے ووٹ سے تو حکومت اور دیگر جماعتوں کے ووٹ سے تو حکومت بن نہیں سکتی, وزیر اعظم منتخب نہیں ہو سکتا. لا محالہ پھر آپ کو پی ٹی آئی جو ہے اس کا ووٹ چاہیے ہوگا. پی ٹی آئی کس صورت میں ووٹ دے سکتی ہے محسن نقوی کو؟ بالکل بھی نہیں دے سکتی. پی ٹی آئی کیسے دے سکتی ہے ووٹ؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ لہٰذا آئی ڈونٹ سی کہ محسن نقوی کو پی ٹی آئی کا کس حصے میں ووٹ چاہیے. محسن نقوی کو اگر نون لیگ نہیں دیتی, ہم اس مفروضے پہ بات کر لیں گے, انہوں نے پرائم منسٹر بننا ہے تو یا نون لیگ ووٹ ڈالے گی کپلڈ ود پیپلز پارٹی تو آپ پرائم منسٹر بنا سکیں گے, یا کپلڈ ود پی ٹی آئی آپ باقی جماعتوں کو ملا لیں گے تب آپ کو جو ہے وہ پرائم منسٹر کا ووٹ بنے گا. نہیں, محسن نقوی صاحب دیکھیں, محسن نقوی اگر یہی سوچ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ووٹ سے وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے تو ایسا تو نہیں ہے, ایسا ممکن نہیں ہے. میں جان اس وجہ سے نظر نہیں آتی. لیکن یہ جو حکومت لیکن دوسری طرف میں یہ بتاؤں, اگر نون لیگ والوں سے کہا گیا کہ تمہارا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ محسن نقوی ہے اور اس کو ووٹ دو, تو نون لیگ والے سارے اچھے بچوں کی طرح ووٹ دیں گے. یہ اس میں کوئی نہیں سر, کیا بات کر رہے ہیں. یہ ہم نے ضرور دیکھا ہے سر, وہ محسن نقوی کو سینیٹر بنوایا, فیصل واڈا کو بنوایا. اب آپ کہیں گے چلو سینیٹر شپ کی حد تک تو قبول ہے بھائی, ان کو یہ بھی قبول ہوگا کہ بھائی منسٹریاں ملی ہوئی ہیں, وزارتیں ملی ہوئی ہیں, پنجاب میں وزارتیں الگ چل رہی ہے, آپ انکار کر کے چیف پنجاب چھوڑنا چاہیں گے؟ جس دن یہ نوبت آ گئی, ابھی تو چلے دور ہے یہ کہنا, لیکن جس دن یہ نوبت آ گئی کہ نون لیگ کے لوگوں کو محسن نقوی کو ووٹ دینا پڑا, وہ بے دلی کے ساتھ دیں گے مگر دیں گے, کیونکہ اس کے نتیجے میں ان کو کیا ملے گا؟ اس کے نتیجے میں ان کو تمام منسٹریاں ملیں گی, گورنمنٹ ملے گی, اس کے نتیجے میں ان کو اپنا تحفظ ملے گا کہ کیسز نہیں بن رہے, چلو ملک میں تو رہ رہے ہیں. ان کو پنجاب کی چیف منسٹری میں چلتی رہے گی, وہ ملے گی, تو اس پہ غنیمت اختیار کر لیں گے. وہ کہیں گے چلو یار کچھ تو مل رہا ہے نا, غنیمت جانو اس کو. لیکن شہباز شریف جیسا اچھا پرائم منسٹر نہیں ملے گا. شہباز شریف سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. دوسرا جو آپ نے 28ویں آئینی ترمیم کروانی ہے وہ تو نہیں ہوگی نا سر. میں تو وہ سینیریو بتا رہا ہوں کہ ایک ایسا سینیریو آ جاتا ہے کہ محسن نقوی ووٹ لینا پڑتا ہے. وہ تو ہم نے خیر یہ ہوتا دیکھا ہے کہ فیصل وابڈا کے کیس میں جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں توہین عدالت لگی, میں عدیل سرفراز, آپ بھی شاید اس دن آئے تھے یا نہیں مجھے یاد نہیں ہے, لیکن باقی بہت سارے کولیگز ہم وہاں پر موجود تھے. اور فیصل وابڈا کون سے فیصل وابڈا جو غالباً رؤف کلاسرا صاحب کے شو میں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ چھوٹا بھائی نیوٹرل بڑا بھائی کے پاس صرف ایک رنگ کی اور بیٹی کے پاس ایک رنگ کی پالش ہے, چھوٹا بھائی نیوٹرل پالش ہے, وہ صرف ایک رنگ کے جوتے چمکا سکتے ہیں, یہ ہر رنگ کے جوتے چمکا سکتا ہے. میاں محمد نواز شریف وہ لاغر, وہ کمزور گھوڑا ہے جو اکیلا بھی ریس میں دوڑے تو آخری نمبر پہ آئے گا. یعنی جو نون لیگ کی ٹاپ لیڈرشپ کے اوپر, فرسٹ ایئر لیڈرشپ کے اوپر قائد انقلاب میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے یہ رائے رکھتا ہو, جب اس پہ توہین عدالت جو ہے وہ لگے, نون لیگ رجسٹر لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کھڑی ہو کے صبح ہی صبح فیصل وابڈا کے پہنچنے سے پہلے فیصل وابڈا کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں کھڑا ہونا ہے قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں. تو نون لیگ کا یہ ٹریک ریکارڈ, خیر یہ تو میں اس بات سے کہ اگر نون لیگ کو کہا جاتا ہے اف اٹ کمز ٹو دیٹ مے بی دیٹ از اے پاسبلٹی, بٹ میرا اپنی ذاتی رائے میں یا جو انالیسس ہے اس میں شاید یہ جو سارا معاملہ ہے, یہ جو آگ لگی ہے اور یہ جو دھواں اٹھا ہے, اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. اٹس ناٹ فار وداؤٹ اے ریزن. پورا ملک ہل کے رہ گیا. آپ نے وہ جو جمود تھا اس جمود کو توڑ دیا ہے, آپ نے اس سے الائڈ بہت ساری اب آگے چیزیں آپ کو پیش بندی اس کی کرنی پڑ رہی ہے. لہٰذا میرا خیال ہے کہ یہ جو ننگی تلوار توہین عدالت کی حکومت کی گردن پہ رکھی گئی ہے, یہی تلوار ہے جس سے 28ویں آئینی ترمیم نکلے گی. اس تلوار جس میان سے نکلی ہے, اب اس میان سے 28ویں آئینی ترمیم برآمد ہوگی. واٹ از یور ٹیک؟ دیکھیں 28ویں آئینی ترمیم تو مجھے کچھ فاصلے پر ابھی دکھائی دیتی ہے. مجھے لگتا ہے اس سے پہلے بہت سارے معاملات چیزیں طے ہونی ہیں. اس سے پہلے ایک لانگ مارچ ہے پی ٹی آئی کا. اس لانگ مارچ سے پہلے ممکنہ طور پر عمران خان کو دوبارہ اڈیالہ شفٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی, شفا شفٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی اڈیالہ سے. اس میں پی ٹی آئی اگر لانگ مارچ کرتی ہے تو اس کے کچھ کانسیکوینسز ہوں گے. بہت کچھ ابھی ہونا باقی ہے 28ویں ترمیم سے پہلے, اس لیے مجھے لگتا ہے یہ قبل از وقت ہے اس بات پر تبصرہ کرنا, کیونکہ پیپلز پارٹی ابھی تک اس کے لیے تیار نہیں ہے. صوبوں کے معاملے پر اگر 28ویں ترمیم میں آنا تو پی ٹی آئی بھی تیار نہیں ہے. پی ٹی آئی صوبوں کے حق میں ہے
مگر وہ کہتی ہے اس اسمبلی سے ہم نہیں کروائیں گے, اس اسمبلی کو ووٹ نہیں دیں گے صوبے بنانے کے لیے, اور 28ویں ترمیم کا اختیار اس اسمبلی کو نہیں دیں گے. تو فریش الیکشن اینڈ فری اینڈ فیئر الیکشن, فریش اینڈ فیئر اللہ کھیلن کو مانگے جہاں تو وہ کروانا ہے تو پھر یوں کرواؤ, نہیں تو نہیں. تو اس لیے مجھے یہ ابھی بہت مسائل اس سے پہلے نظر آ رہے ہیں. صحیح. اچھا, اس ویڈیو کو ہم یہاں پہ روکتے ہیں کیونکہ 2-3 چیزیں جو ہیں وہ اب اکٹھی ہو گئی ہیں. 2 خبروں کو ملائیں گے. ایک انصار عباسی صاحب نے جو خبر دی ہے, پھر ایک راولپنڈی میں فوج بلانے کی خبر ہے, پھر ساتھ میں 2-3 اور پاسبلٹیز جو بنی ہیں ان کے اوپر ذرا ہم اگلی ویڈیو میں تبصرہ کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور اسد اللہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.